बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग जो है इसमें बहुत सारी अहम इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ें जो आप नहीं जानते। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पसे पर्दा क्या चल रहा था और ग्राउंड पे क्या हुआ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना जो उन्होंने जाके डी चौक के ऊपर कंट्रोल किया था वो खत्म हो गया। रात गए वो हुआ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। यानी ये किसी के दिमाग में नहीं था कि सीधी गोलियां निहत्ते शहरियों के ऊपर चलाई जा सकती हैं। इसके बारे में सबको यकीन था कि ऐसा नहीं होगा। यानी ये तो सबको पता था कि आंसू गैस की शेलिंग होगी, गिरफ्तारियां हो सकती है, टॉर्चर हो सकता है, लाठी चार्ज हो सकता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, मिर्चों वाला पानी फेंका जा सकता है। ये सारी चीजों का सबको आइडिया था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि रियल बुलेट्स जो हकीकी गोलियां हैं, असल गोलियां वो चल जाएंगी और वो गोलियां चलाकर लोगों को मारा जाएगा। इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था। और देखिए, एक चीज आप सबको ज़हन में रखनी है। बहुत सारे लोग जो है ना बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि जनाब खड़े नहीं हुए, वहां रुके नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि दुनिया की बेहतरीन जो ट्रेंड आर्मी है ना, मिलिट्री, उसको लेकर आए और ऐसे एक बीच में जगह है उसके ऊपर खड़ा करें और खड़ा करने के बाद ऊपर से उनके ऊपर यही सारा असला इस्तेमाल करें। रियल बुलेट्स भी चलाएं, असली गोलियां चलाएं, रबड़ की गोलियां चलाएं, इतनी बदतरीन आंसू गैस की शेलिंग करें, कोई दुनिया की फौज भी वहां पे नहीं रुक पाएगी। एसएसजी के कमांडोज भी वहां पे नहीं रुक पाएंगे। बेहतरीन दुनिया के अमेरिकन कमांडोज, मरीन्स जो है वो भी वहां पे नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। वहां आप सांस नहीं ले पा रहे थे। तो और जब रियल बुलेट्स चलती हैं, यानी इन लोगों ने आंसू गैस का मुकाबला किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन आंसू गैस का मुकाबला किया, इन्हें नहीं गए। डंडों का मुकाबला किया, नहीं गए। रबड़ की गोलियों का मुकाबला किया, नहीं गए। गोलियां भी मारी गई बार बार, फिर भी नहीं गए। लेकिन जब अंधाधुंध फायरिंग हुई और बहुत सारे लोगों को बुलेट्स लगी हैं, अभी जो मेरे पास इत्तला आई उसमें सिर्फ एक हॉस्पिटल का डाटा है, दूसरे किसी अस्पताल का डाटा अभी नहीं है, और ये पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल का डाटा है। और इसके मुताबिक 28 लोग जो है उनको बुलेट इंजरी आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बताया कि उनके 8 लोग जाँ बहक हो गए, ये अब तक के डाटा के मुताबिक है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं कि जब लाइटें बंद की गई 9 बजे के बाद, ऑपरेशन शुरू किया गया डी चौक पे, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ से शेल्स चल रहे थे और चारों तरफ से गोलियां भी चल रही थी और फिर आग लगाई जा रही थी और बहुत तेजी से लोगों को गोलियां लगी हैं। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुन लापता हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो जाँ बहक हो गए हैं, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, या वो इस वाकये की नजर हो गए हैं। इसको एक सानिया कहा जा सकता है। पहले वजीर दाखिला ने इसके बारे में वार्निंग दी। वजीर दाखिला ने पहले कहा कि गोली चला देंगे और 5 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वजीर इत्तलात ने भी गोली चलाने की धमकी दी। फिर ताकत के इस्तेमाल की धमकी जो है वो वजीर दिफा ने भी दी। 3 वफाकी वुज़रा ने डायरेक्टली धमकियां दी और उसके बाद हमने देखा कि वहां पे गोली चली और जो लोग अस्पतालों में पहुंचे वो रियल बुलेट्स के साथ थे। हुकूमत ने ये नैरेटिव कई दिनों तक बनाया कि मुसल्ला लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन किसी एक भी पुलिस वाले या किसी एक भी पैरामिलिट्री फोर्स के बंदे को गोली लगने का वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। दूसरी जानिब से एक भी फायर रिपोर्ट नहीं हुआ। जितने जर्नलिस्ट वहां पे ग्राउंड पे मौजूद थे उन सबसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी किसी ने भी गोली नहीं चलाई जवाबी, और वहां किसी के पास ऐसे हथियार हमने नहीं देखे और कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई। ये वन साइडेड फायरिंग थी, क्योंकि लोग आंसू गैस से इलाके को छोड़कर नहीं जा रहे थे, लोग उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए ये तो बहुत बड़ी बात है, वो तहसीन के काबिल है। उन्होंने जिस तरह फस्तायत का मुकाबला किया वो पाकिस्तान की तारीख में कोई और सियासी जमात नहीं कर सकी। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत ने वो रास्ता इख्तियार किया जो कभी भी कोई भी हुकूमत नहीं करती। मैं जाती तौर पे आपको ये बता देता हूं कि मुझे पूरा यकीन था कि लोगों पे स्ट्रेट फायरिंग ऐसे नहीं की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस बात का यकीन था, सबको यकीन था, और ऐसा लगता था कि बगैर गोली चलाए ये लोग जाएंगे नहीं और गोली कभी रियासत चलाएगी नहीं अपने शहरियों के ऊपर, निहत्ते शहरियों पर। लेकिन वहां पे गोली चली है, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज आई है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो फैसला किया गया है, ये इसमें क्लेम ये कर रहे हैं कि ये जो फैसला है ये कोर कमेटी का और सियासी कमेटी का फैसला है। लेकिन मैंने कंफर्म किया कि कोई मीटिंग नहीं हुई, ना तो कोर कमेटी की हुई है ना सियासी कमेटी की हुई है। ये फैसला चंद लोगों ने किया है, उमर अयूब साहब ने, शिबली फराज साहब ने, गौर साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने, और गंडापुर साहब का हिस्सा है उस कमेटी का जो बनी हुई है इनकी इंटरनल। अब गंडापुर साहब का कंफर्म नहीं है, लेकिन इन लोगों ने ये फैसला किया और फिर ये प्रेस रिलीज जारी की गई। प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निहत्ते पुरअमन और मुहिब्बे वतन शहरियों के सफाकाना कत्ल और ऑपरेशन के नाम पर इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के शुरका के खिलाफ वहशत और बर्बरियत के नंगे मुजाहरे की शदीद अल्फाज में मजम्मत
چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا جناب کہ آپ اس کا نوٹس لیں اور وزیر اعظم، وزیر داخلہ، اسلام آباد اور پنجاب کے جو آئی جیز ہیں ان کے خلاف اقدام قتل کی اور قتل کی FIR درج کی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پھر انہوں نے بتایا جی کہ کیسے مینڈیٹ چور فستائیوں کی ایما پر سرکاری مشینری نے گولیوں سے درجنوں نہتے بے گناہ کارکنوں کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا ہے، جن میں 8 کے کوائف اب تک ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تحریک انصاف کہہ رہی ہے درجنوں لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن 8 کے کوائف اب تک ہمارے پاس آئے ہیں۔ ان میں وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ انیس شہزاد دستی، ملک مبین، اورنگزیب، عبد القادر، ملک صفدر علی، احمد ولی، محمد الیاس اور عبد الرشید شامل ہیں۔ اور اس میں جو مناظر ہم نے دیکھے ناظرین وہ انتہائی افسوسناک ہیں، جو اسپتال سے مناظر آ رہے ہیں وہ تو ہم شیئر بھی نہیں کر سکتے، دل دہلا دینے والے مناظر ہیں۔ ایسا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ریاست کس طرح گولی چلائے گی۔ بہرحال تحریک انصاف نے کہا جی کہ ہم کوئی مسلح جتھا نہیں ہے یا کوئی مسلح تنظیم نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ کریں، گولیوں کا مقابلہ کریں۔ ہم پرامن شہری ہیں اور ہم احتجاج کرنے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے آ رہے تھے اور جمہوری طریقے سے آ رہے تھے، اور ہم نے تمام صعوبتیں، تمام رکاوٹیں، تمام تشدد اور وحشیانہ بربریت برداشت کی۔ ہمارے کارکن ڈی چوک پہنچے مگر اپنے شہریوں کے لاشوں کے انبار لگانے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھنے والے درندوں کے لیے شہریوں کا قتل تفریح کا وسیلہ ہو سکتا ہے، مگر تحریک انصاف پاکستان کے عوام اس کے وسائل اور اس کے قومی مفاد کے نگہبان ہے۔ اب وزیر اطلاعات کو میں سن رہا تھا، وہ مذاق اڑا رہے تھے لوگوں کا، یعنی وہ وہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہے، اسپتالوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہے، تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری لاشیں غائب کی جا رہی ہیں، اور بعد میں یہ کہا جائے گا جناب ہمیں پتہ ہی نہیں وہ بندہ کہاں گیا۔ تو ہماری لاشیں اس لیے غائب کی جا رہی ہیں تاکہ جو جاں بحق ہونے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کو چھپایا جا سکے، یہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کلیم کیا۔ اب اس وقت جو تحریک انصاف کا اناؤنس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی منصوبے کے پیش نظر پرامن احتجاج کی فی الوقت منسوخی کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ یہ جناب تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ اس سے پشیمان ہیں۔ بشرا بی بی، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، میڈیا نے غلط خبریں چلائی کہ بشرا بی بی وہاں سے چلی گئی ہیں یا علی امین گنڈا پور وہاں سے چلے گئے ہیں۔ اس وقت جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ خیبر پختونخوا میں اب موجود ہیں صبح کے وقت، لیکن رات کو 12:30 بجے جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے ان سے میں نے کنفرم کیا، انہوں نے کہا جی 12:30 بجے تک جب سارا میڈیا چلا رہا تھا، کبھی کہتے تھے یہ گرفتار ہو گئی ہے، کبھی کہتے تھے یہ لوگ بھاگ گئے، کبھی کہتے تھے یہ لوگ دامنیکو کی طرف چلے گئے، اوپر منال کی طرف چلے گئے، کبھی کہتے تھے یہ اس طرف کو نکل گئے۔ تو اس وقت تک بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور وہاں موجود تھے، اور بشرا بی بی کو بڑا زور زبردستی سے منا کر وہاں سے نکالا گیا ہے جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، بالکل اندھیرا ہو گیا، ہر طرف سے گولیاں چل رہی تھی، لوگوں کی لاشیں گر رہی تھی، لوگ جو ہے وہ زخمی ہو رہے تھے، ان کو اسپتال پہنچایا جا رہا تھا، بڑے پیمانے پر ایمبولینسیں وہاں پہ جو ہے وہ روانہ کی گئی، وہ بھی سارے مناظر لوگوں نے دیکھے۔ تو یہ ایک بڑا بروٹل آپریشن تھا، لیکن اس کے بعد جس طرح کا رویہ ریاست کا تھا وہ مذاق اڑا رہی تھی، اس کے بعد بھی وہ ٹھٹے اڑا رہے تھے، لاشوں کے اوپر ہنسنے والے لوگ بے حس میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی انہوں نے کیا تھا، اور اب یہ اس سے بڑا سانحہ انہوں نے اسلام آباد ڈی چوک میں کر دیا ہے۔ یہ تحریک انصاف کی پریس ریلیز ہے۔ تحریک انصاف کے اندر اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ احتجاج کال آف کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حکومت نے اتنے بندے مار دیے تو احتجاج کال آف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف کے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت پاگل ہو چکی ہے، لہٰذا ہم دوبارہ احتجاج کریں گے، ابھی ہم اس کو روک رہے ہیں۔ اب اس سے ہوگا کیا، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کر جاتا ہوں۔ مجھے کچھ لوگوں نے انفارمیشن یہ دینا شروع کر دی تھی، اور اب میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور میں نے ان ساری چیزوں کو کنفرم کیا ہے، میں ان کے اوپر پہرا دوں گا۔ جب 24 تاریخ کو یہ قافلہ نکلا خیبر پختونخوا سے، تو یہ سارا دن ٹریول کرتا ہوا شام کو یہ پہنچا، اور اس وقت انہوں نے کلیئر کیا پہلی ساری رات لگا کے کٹی پہاڑی کے علاقے کو، اور ڈی اے خان اور بلوچستان سے آنے والے قافلے آگے پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد یہ قافلے آپس میں ملتے ہیں اگلے دن، اور اگلے دن پہ یہ آگے بڑھتے ہیں، اور اسلام آباد کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی گاڑیاں اور ان کے ساتھ جو اسکواڈ ہے وہ وہاں پہ رک جاتا ہے، اور ان سے جب بھی کوئی جا کے کارکن پوچھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں جی ابھی کر رہے ہیں، ایک میٹنگ چل رہی ہے، بات چل رہی ہے سی ایم صاحب کی، سی ایم صاحب کوشش کر رہے ہیں، تو انگیجمنٹ چل رہی ہے، تو وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس قسم کی باتیں وہاں پہ سب کو بتائی جاتی ہیں۔ وہاں پہ کارکنوں نے شور مچانا شروع کیا کہ ہمیں آگے جانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، راولپنڈی اور اسلام آباد ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تو بشرا بی بی نے آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ جو احمد خان نیازی ہیں، جو عمران خان صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ نے دیکھا ان کی سیکورٹی بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، پونی انہوں نے باندھی ہوتی تھی۔ احمد خان نیازی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، فوراً آگے جانا چاہیے، بشرا بی بی کو لے کر ہمیں آگے جانا ہے۔ تو اس پہ علی امین گنڈا پور اور احمد خان نیازی صاحب جو ہے وہ متفق نہیں ہو پاتے۔
تو احمد نیازی جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور بشرا بیوی کنٹینر کے اندر سوار تھی تو انہوں نے کہا کنٹینر لے کے آگے نکلو. تو جو کنٹینر کا ڈرائیور ہے اس نے کنٹینر چلانے سے انکار کر دیا کیونکہ کنٹینر کو جو انسٹرکشن آتی تھی وہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے آتی تھی. اب کنٹینر والا آگے جا نہیں رہا, بشرا بیوی کہہ رہی ہے آگے جانا ہے, بشرا بیوی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آگے جانا چاہتے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب فیصلہ نہیں کر رہے اور وہ گاڑیاں لے کر اپنا اسکواڈ لے کر اس جگہ پہ جہاں موٹر وے سے اتر کے تھوڑا آگے ایک مقام ہے وہاں پہ آ کر کھڑے ہیں, اب آگے نہیں بڑھ رہے. اور ان کے جس انداز میں ان کی گاڑیاں کھڑی تھی آگے پیچھے سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا جو آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا, صرف ان سے آگے کچھ 40-50 گاڑیاں تھیں. بہرحال احمد نیازی نے زبردستی جو کنٹینر تھا جس کے اندر سارا وہ جلسہ گاہ کی جگہ بنی ہوئی تھی اوپر جس میں بشرا بی بی تھی, اس کنٹینر کے ڈرائیور کے ساتھ زبردستی کی اور اس کو یہ کہا کہ پھر ہم خود ہی گاڑی چلا لیں گے. بہرحال مجبوراً وہ کنٹینر پھر آگے بڑھا. جب یہ کنٹینر آگے جاتا ہے اور اس کو سامنے آ کر ملتی ہے 26 نمبر چنگی, جو مجھے اطلاع ملی ہے 26 نمبر چنگی پہ ان کا سامنا ہوتا ہے پولیس سے اور رینجر سے, اور وہاں پہ بدترین شیلنگ شروع ہو جاتی ہے, کارکن مزاحمت شروع کر دیتے ہیں. وہاں زبردست مزاحمت چل رہی تھی جبکہ علی امین گنڈا پور اور ان کا پورا قافلہ پیچھے رکا ہوا تھا, وہ آگے نہیں آ رہا تھا. اب ان دونوں قافلوں کے بیچ میں مجھے کچھ لوگوں نے کنفرم کیا اور میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ بیچ میں کچھ جگہ خالی بھی تھی, وہاں کارکنوں نے شور مچانا شروع کر دیا. آپ نے کچھ ویژولز دیکھے ہوں گے جس میں آپ نے مہر شرافت کے ویژول دیکھے ہوں گے, کچھ کارکنوں کے ویژول دیکھے ہوں گے, 1-2 اور لیڈر ہیں ان کے آپ نے ویژول دیکھے ہوں گے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آگے نکلو, ہمیں آگے جانے دو. بشرا بی بی آگے چلی گئی ہے, قافلہ آگے نکل گیا ہے, ہمیں آگے جانے دو. لیکن وہ گاڑیاں رستہ نہیں دے رہی تھی جو سی ایم کے ساتھ تھی اور رستہ کھل نہیں رہا تھا. تو اس پہ کارکنوں نے باقاعدہ پھر مار دھاڑ کی, نعرے بازی کی, علی امین کی گاڑی کو دھکے دیے, اس کو ہاتھ مارے, اس کو پاؤں مارے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ گاڑی تھوڑا سا گاڑیاں آگے ہوئی تو پیچھے سے گاڑیاں نکلنا شروع ہوئی. اتنے میں بشرا بی بی اور پیچھے سے علیمہ خان صاحبہ اور ان کے ساتھ کچھ اور راولپنڈی کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اس طرف سے اور بشرا بی بی کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اس طرف سے یہ 26 نمبر چنگی کو خالی کروا دیا. جب یہ چنگی خالی ہوئی تو کنٹینرز کارکنوں نے ہٹائے اور قافلہ آگے بڑھ گیا. اب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا, جو حیرت انگیز چیز مجھے لوگوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ آگے سے رکاوٹیں خود دور ہونا شروع ہو گئی, رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو گئی. اور منصوبہ یہ تھا کہ اتنا فاصلہ پیدا کر دیا جائے علی امین گنڈا پور کے مین قافلے میں اور بشرا بی بی کے قافلے میں کہ کسی جگہ پہ بھی ان کو اکیلا کر کے ان کے اوپر ایک بھرپور حملہ کر کے بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا جائے. کیونکہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ بشرا بی بی ایک ایسی شخصیت ہے جو اس کو لیڈ کر رہی ہے اور ان کی وجہ سے کوئی واپس نہیں جا پا رہا اور کوئی کمپرومائز نہیں ہو پا رہا, یا معاملہ کی رفع دفع نہیں ہو رہا. اس کا کوئی اور حل بھی نکالنا چاہ رہے تھے. بیرسٹر صاحب نے تو ٹی وی پہ کہا کہ جناب ہم تو سنجانی میں کہیں اور بیٹھنا چاہتے تھے اور اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا تھا, لیکن بشرا بی بی نہیں مانی. وہ کہہ رہی تھی میں نے جانا ڈی چوک میں, مجھے عمران خان نے کہا ہوا ہے. تو جب یہ آگے بڑھے تو ان کو موقع اس لیے گرفتار کرنے کا نہیں ملا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہری نکل آئے, یعنی عامر مغل وغیرہ نکل آئے, وہ عامر ریاض وغیرہ, شہریار ریاض وغیرہ اور باقی لوگ ہیں. علیمہ خان اپنے ساتھ کافی کراؤڈ لے کر آ گئی, وہاں کے نوجوان نکل آئے. تو یہ اتنا بڑا ایک کراؤڈ بن گیا کہ یہ بھی اچھا خاصا ایک جلوس بن گیا. اب ان کو گرفتار کرنا مشکل تھا بشرا بی بی کو. اس وقت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب پیچھے سے پھر آئے اور انہوں نے جوائن کیا اور پھر یہ ڈی چوک کی طرف گئے. جو کنٹینر تھا بشرا بی بی کا وہ ڈی چوک سے 500 گز تقریباً پیچھے تھا اور اس سے 500 گز پیچھے جو ہے وہ گاڑیاں تھی. تو یہ اس جگہ پہ یہ موجود تھے. اب ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 4 بجے تک ڈی چوک پہ مکمل کنٹرول ہو چکا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا اور لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام آباد جانے کے بعد نظر ہی نہیں آئے, جیسا کہ شہریار آفریدی. اسلام آباد جانے کے بعد ان کی کوئی ایفرٹ رستے میں آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی. انہوں نے چند جگہوں پہ اپنے نام کے نعرے لگوائے, ان کے ساتھ کچھ نوجوان تھے, وہ نعرے شعرے لگوائے, کچھ ٹک ٹاک بنوائی انہوں نے اور وہ غائب ہو گئے. کچھ اور لوگ ہیں, میں سب کے نام کیا لوں, لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو آئے نہیں, اس احتجاج کا حصہ ہی نہیں بنے, حالانکہ ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. وہ وہاں سے اراکین اسمبلی ہیں لیکن وہ نہیں آئے, انہوں نے اس کے اندر شمولیت نہیں کی. پنجاب والے بھی نہیں آئے, آپ کے سامنے ہی ہے. اب ہوا یہ کہ یہ جو لوگ پہنچے ڈی چوک اور اس کی سراؤنڈنگ میں, ان کو وہاں پہ جا کے میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ کچھ چیزیں پاکستان تحریک انصاف کو کرنی پڑے گی. انہیں اپنی ایک انتظامیہ بنانی پڑے گی, انہیں اپنا سیکورٹی کا نظام بنانا پڑے گا, انہیں تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کیسے کرنا ہے, اور اسٹیج کے اوپر سے اناؤنسمنٹ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہونی تھی. لیکن 4 بجے سے لے کر 9 بجے تک ان 5 گھنٹوں تک کارکنوں کو کسی قسم کی کوئی انسٹرکشن نہیں ملتی, اور بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جنریٹر خراب ہو گیا. وہاں جگہ جگہ جنریٹر پڑے ہوئے, کوئی بھی جنریٹر آ جاتا, اور اتنے بڑے قافلے کے ساتھ کوئی ایک جنریٹر تو ہوتا نہیں ہے نارملی. تو یہ بہانہ سننے میں آیا کہ جنریٹر خراب ہو گیا ہے, اس لیے جو مین ان کا کنٹینر ہے اس کے اوپر سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی.
اور کسی نے کوئی تقریر نہیں کی, کسی نے لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا, کسی نے لوگوں کو سمجھایا نہیں کہ اب کرنا کیا ہے. اور پھر وہی ہوا, 9 بجے سے پہلے لائٹیں بند ہو گئی اندھیرا ہونے کے بعد, اور اس کے بعد بدترین شیلنگ اور بدترین فائرنگ. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ علی امین گنڈا پور کو بلیم کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک موقع تھا عمران خان صاحب کو آزاد کروانے کا, یہ ضائع کیا گیا ہے. بہرحال اس میں کچھ چیزیں اور ہوئی ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ مزید آگے بڑھ کے آہستہ آہستہ شیئر کرتا چلا جاؤں گا. لیکن 12:30 بجے تک بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور وہاں پہ موجود تھے, اور ایسے حالات میں جو ہے وہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ کوئی ٹرینڈ ملٹری بھی وہاں پہ نہیں رک سکتی. جس طرح کے حالات لوگوں کے لیے پیدا کر دیے گئے تھے, بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا, بہت سارے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں, اور باقی لوگ جو ہے کیونکہ لیڈرشپ جب وہاں سے چلی گئی تو باقی لوگ بھی پھر خیبر پختونخوا کے لیے نکل گئے. بے شمار گاڑیاں, یعنی کلیم کر رہا ہے میڈیا کے 100 کے قریب گاڑیاں جو ہے وہ توڑ دی گئی ہیں, ان کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا ہے, اور وہاں پہ جتنی چیزیں پہنچی تھی کنٹینر کو بھی آگ لگا دی گئی ہے, اور ایک عجیب و غریب وہاں پہ ماحول بنا ہوا تھا اسلام آباد میں. اب اس ساری چیزوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے. تحریک انصاف کے کارکنوں نے نو ڈاؤٹ ایک عزم کی اور ہمت کی داستان رقم کی ہے. اس سے ان کا حوصلہ بڑھے گا, اس سے کم نہیں ہوگا, اور یہ ان کے لیے بڑے دکھ کی گھڑی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں, ان کی شہید ہوئے ہیں بہت سارے لوگ, اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے ایک تکلیف دہ موقع ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. لیکن اس پولیٹیکل پارٹی نے جو کیا ہے, اس سے پہلے کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اس لیول کا دباؤ برداشت نہیں کر پائی. عالمی سطح پہ بڑا شدید دباؤ آ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا حصہ ہے جو یوکرین کے حوالے سے سارے معاملات کو دیکھیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کی کور کمیٹی کا ممبر ہے, ان کی بھی ٹویٹ ہے, انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں وہ ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے امریکہ کے اندر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. انہوں نے اس کی مذمت کی ہے, اقوام متحدہ نے اس کی مذمت کی ہے, اقوام متحدہ کا سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے اس حوالے سے. پاکستان میں احتجاج کے دوران فوج کی تعیناتی کا نوٹس لیا ہے, مظاہرین اور فورسز سے تحمل میں رہنے کی انہوں نے اپیل کی ہے, اور آزادی اظہار رائے اور پرامن احتجاج کرنے کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ جی اس کا حق دیا جائے شہریوں کو. لیکن ایسا نہیں ہوا, یہاں پہ بدترین فسطائیت ہوئی ہے پاکستان میں, اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور عالمی میڈیا نے جو اس کی کوریج کی ہے وہ پاکستان کا جو موجودہ رجیم ہے اس کے لیے مشکلات میں اضافہ کرے گی. بظاہر تو حکومت نے ایک رات میں شب خون بہار کے ظلم اور جبر کی ایک داستان رقم کی ہے, ڈائریکٹ لوگوں کے اوپر گولیاں چلا کے ایک طرح سے اپنے علاقے کو فتح کیا ہے, اپنے لوگوں کو فتح کیا ہے. لیکن یہ حکومت کی بہت بڑی شکست ہے, اور آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو جائے گی. اس واقعے اور ان مناظر کو دیکھنے کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی. اوورسیز پاکستانی مزید ناراض ہو جائیں گے, پاکستانی اپنے آپ کو زیادہ غیر محفوظ سمجھیں گے, اور زیادہ مایوسی پاکستان میں پھیلے گی. جو غیر ریاستی عناصر ہیں ان کے جو بیانیے ہیں ان کو پاکستان میں اب خدا نخواستہ تقویت ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جمہوری حق مانگنے کے لیے جمہوری طریقے سے آئے تھے ان کے ساتھ ریاست کا رویہ انتہائی غیر جمہوری, غیر قانونی, غیر آئینی اور نامناسب تھا, یعنی فسطائیت اور جبر پر مبنی تھا. تو ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہے, لیکن اس میں پاکستان کی میڈیا نے بہت منافقت دکھائی ہے, بڑی جھوٹی خبریں دی ہیں, اور ان کے احتجاج کو کمزور کرنے اور ختم کرنے کا پورا ساتھ دیا ہے, کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ اس وقت موجود ہے موجودہ حکومت کے ساتھ. یہ جعلی حکومت ہے, اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, اور عوام کا مینڈیٹ نہ ہونے کے باوجود یہ مسلط ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کے حالات ساری دنیا کے سامنے ہیں. میرے خیال میں یہاں بات ختم نہیں ہوگی, اب لوگوں کے اندر مزید نفرت اور دوریاں پیدا ہوں گی, لوگوں کے شکوے اور شکایتیں بڑھیں گے, اور آنے والے دنوں میں یہ احتجاج کا سلسلہ پھر جاری رہے گا. وہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہاں سے لوگوں کو نکالا گیا ہے, لوگ ان مناظر کو کبھی نہیں بھولیں گے. یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے, پورے پاکستان سے آئے تھے, سب کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ وہاں کیا ظلم ہوا اور کیا جبر ہوا, کس طریقے سے ریاست نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے, اور یہ پیغام پھیلتا چلا جائے گا. عمران خان کا وہ پیغام جو پہلے اس طرح نہیں پھیل رہا تھا اب اس سے زیادہ شدت کے ساتھ پھیلے گا, عالمی دباؤ بڑھے گا, اور آنے والے 1-1.5 مہینے کے اندر حکومت کو بہت سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہاں بات ختم نہیں ہوئی. جو لوگ آج خوشیاں منا رہے ہیں کل انہیں ہم روتے ہوئے بھی دیکھیں گے, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو جمہوریت پسند کہلاتے ہیں